अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है अंजाम बशर। मलिक सफदर हयात साहब की ही कहानी है, उन्हीं की डायरी से ली हुई। कहानी बहुत अच्छी है, आपको सुनकर मज़ा आएगा। और आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, और जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी जब भी कोई कहानी अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बिजली की आंख मिचौली ने मुल्क के तूलो अर्ज में आजकल अवामुन नास की जिंदगी को सुपर्द अजाब बना रखा है। जो लोग साहिब हैसियत है वो बिजली की कमी को यूपीएस और जनरेटर की मदद से पूरा कर लेते हैं, लेकिन अवाम की अक्सरियत का जीना दोभर होकर रह गया है, क्योंकि ये कमबख्त आती कम है और जाती ज्यादा है। एक रोज में हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला मौजा कोट डोगरा की बिजली चली गई है। इन दिनों मैं कस्बा रसूलपुर तारड़ के थाने में तैनात था। मौजा कोट डोगरा मेरे थाने से लगभग 4 मील के फासले पर वाक़ था। मस्कुरा गांव कमोबेश 500 नफूस पर मुश्तमिल था। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक कोट डोगरा में 100 सवा 100 घर होंगे। इतला कुनंदा कांस्टेबल को मैंने घूर कर देखा और कहा, याकूब, क्या तुम होश हवास में हो? वो गहरी संजीदगी से बोला, मैंने आपसे कोई गलत बयानी नहीं की है। ओए अल्लाह के बंदे, मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने बताया है कि कोट डोंगरा की बिजली चली गई है, जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक वहां कभी बिजली थी ही नहीं। जनाब, मैं करंट वाली बिजली की बात नहीं कर रहा। वो जल्दी से बोला। मैंने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। फिर जनाब, मलिक साहब, बिजली कोट डोंगरा की एक लड़की का नाम है, वो वजाहत करते हुए बोला। बाहर बरामदे में बिजली का बाप बैठा हुआ है। उसी ने मुझे बताया है कि बिजली घर से गायब है। वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। ओह! मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, बिजली के बाप को अंदर भेजो। ओके सर। कांस्टेबल याकूब मुझे सैल्यूट करके कमरे से निकल गया। थोड़ी देर पहले जब मैं बरामदे से गुजर कर अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने वहां पर एक चौबी बेंच पर 2 अफराद को बैठे हुए देखा था। यकीनन उनमें से एक गुमशुदा बिजली का बाप होगा। कांस्टेबल ने मस्कुरा दोनों अफराद को मेरे पास भेज दिया। उनके चेहरों से परेशानी झलकती थी। मैंने नर्म लहजे में उन्हें बैठने को कहा और पूछा, तुम में से बिजली का बाप कौन है? जी मैं हूँ, एक ने भराई हुई आवाज में कहा। मेरा नाम खैरदीन है, थानेदार साहब जी। मैं बिजली की वजह से बहुत परेशान हूँ। खैरदीन की उम्र का अंदाजा मैंने 45 के करीब करीब कायम किया। वो दरमियाने कद का मालिक, गोल चेहरे वाला एक सादा लो शख्स था। उस वक्त वो गहरी फिक्रमंदी में घिरा हुआ था। खैरदीन के साथ दूसरा शख्स उसका पड़ोसी था, जो मोरल सपोर्ट के लिए खैरदीन के हमरा चला आया था। मस्कुरा बंदे का नाम मकसूद अली था। खैरदीन, मैंने गुमशुदा लड़की के बाप की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हारी बेटी कब और कहाँ से गायब हुई है? सरकार, वो रात को अच्छी खासी सोई थी, वो गुलगीर आवाज में बोला, मगर सुबह वो अपनी चारपाई पर नहीं थी। मैंने पूरे पिंड में उसे ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिली। फिर किसी ने मशवरा दिया कि मुझे इस वाक़े की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। मैं मकसूद को लेकर आपके पास आ गया हूँ। तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? मैंने पूछा। वो पिछले महीने पूरे 18 साल की हो गई है, उसने बताया। तुमने अपनी बेटी का नाम बिजली क्यों रखा है? मैंने इस्तफसार किया। ये भी भला कोई नाम है? सरकार, बिजली का असल नाम शाजिया है, खैरदीन ने बताया। लेकिन बचपन ही से उसका नाम बिजली पड़ गया था और आज तक सब उसे बिजली ही बुलाते हैं। शाजिया बहुत तेज और तर्रार लड़की है जनाब, इसी वजह से उसका नाम बिजली रख दिया गया था। बिजली के अलावा तुम्हारे और कितने बच्चे हैं? मैंने उससे पूछा। कोई नहीं थानेदार साहब, वो अफसरदा सी सांस खारिज करते हुए बोला। बिजली हमारी इकलौती एक औलाद है। हमारा सिर्फ 3 अफराद का कुंबा है, मैं, मेरी घरवाली बिल्किस और बिजली। मगर लम्हाती तवक्कुफ करके उसने डबडबाई हुई आंखों से मुझे देखा और बोला, पता नहीं बिजली कहाँ चली गई है। परेशान होने की जरूरत नहीं खैरदीन, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। तुम्हारी बेटी जहां भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, लेकिन इस मकसद को पाने के लिए तुम्हें मुझसे भरपूर ताउन करना होगा। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे थानेदार साहब।
وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، بس کسی طرح آپ میری بجلی کو ڈھونڈ دیں۔ کیا تم نے بجلی کی سہیلیوں سے پوچھ تاچھ کی؟ میں نے پوچھا۔ بجلی کی 3 گہری سہیلیاں ہیں، فرزانہ، صدف اور عارفہ، اس نے بتایا۔ میں نے ان تینوں سے بجلی کے بارے میں قرید قرید کر پوچھا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی بجلی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ کچھ نہیں جانتی۔ تم نے بتایا کہ بجلی گزشتہ رات کو ٹھیک ٹھاک اپنے گھر میں سوئی تھی اور آج صبح وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے خیردین کے چہرے پر نگاہ جما کر نرم لہجے میں کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے ابھی تک بجلی کی شادی نہیں کی۔ میرا اندازہ غلط تو نہیں؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں گاؤں دیہات میں لڑکیوں کی شادی عموماً 15 اور 20 سال کی عمر کے درمیان ہو جایا کرتی تھی۔ اسی تناظر میں نے خیردین سے پوچھا تھا، کیا تم نے کہیں بجلی کی منگنی وغیرہ بھی کر رکھی ہے؟ نہیں سرکار، ابھی تک ایسا کوئی سلسلہ نہیں بنا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ ہم دونوں میاں بیوی کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے کہ بجلی اچانک غائب ہو گئی۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا، حوصلہ رکھو خیردین، میں جلد از جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس تم ایک نقطے کو ذہن میں رکھنا کہ کسی بھی مرحلے پر مجھ سے تم کوئی غلط بیانی نہیں کرنا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی چنگی طرح سمجھ گیا، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں مزید 15-20 منٹ تک خیردین اور اس کے پڑوسی مقصود سے مختلف نوعیت کے سوالات کرتا رہا، مگر اس پوچھ گچھ کے نتیجے میں کوئی بھی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جو بجلی کی تلاش میں مدد و معاون ثابت ہو سکتی۔ چنانچہ میں نے کوٹ ڈونگرا جا کر تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ٹانگے میں بیٹھ کر مذکورہ گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ وہی ٹانگا تھا جس میں خیردین اور مقصود علی تھانے آئے تھے۔ میں نے کانسٹیبل باسط کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرے تھانے سے موزہ کوٹ ڈونگرا کم و بیش 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس وقت ہمارا تانگا مشرق سے مغرب کی سمت کچے راستے پر رواں دواں تھا۔ مذکورہ راستہ کھیتوں کے بیچوں بیچ سے گزرتا تھا۔ میں خیردین کے ساتھ تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس دوران میں ہمارے بیچ جو باتیں ہوئی ان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ شازیہ عرف بجلی خیردین کی اکلوتی بیٹی تھی، اکلوتی اولاد تھی۔ بجلی کی پیدائش کے وقت دائی کی کسی کوتاہی کے باعث بلکش کے نظام تولید میں کچھ تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تھی، جس کے سبب بلقیس مزید کوئی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، لہٰذا وہ میاں بیوی اپنی اکلوتی اولاد بجلی تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اکلوتی اولاد کی پرورش ایک کٹھن اور پیچیدہ کام ہے۔ اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق خیردین اور اس کی بیوی نے بڑے لاڈ و پیار سے بجلی کی پرورش کی تھی۔ اس کے خوب ناز و نخرے اٹھائے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک ضدی اور خودسر ہو گئی تھی۔ اس پر بجلی کے مزاج کی تیزی و تراری نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ وہ ایک پارا صفت منمانی کرنے والی پٹاخہ قسم کی لڑکی کے روپ میں ابھر کر سامنے آئی تھی۔ پورے کوٹ ڈونگرا میں بجلی کے چرچے تھے۔ خیردین قیام پاکستان کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا۔ وہ اس وقت جس مکان میں رہائش پذیر تھا وہ گورنمنٹ کی طرف سے اسے الاٹ کیا گیا تھا۔ اس کے حصے میں 2-3 ایکڑ زمین بھی آئی تھی جو بعد ازاں اس نے فروخت کر دی تھی، کیونکہ زمینداری اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ زمین کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے اس نے مکان کے سامنے والے کمرے میں پرچون کی دکان کھول لی تھی۔ یہ کمرہ دراصل مکان کی بیٹھک تھا جو اب کرانہ اسٹور کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ آباد کاری کے وقت بعض شاطی لوگوں نے حکومتی عملے کے ساتھ ساز باز کر کے بہت زیادہ فائدے اٹھائے تھے۔ انہوں نے درجنوں سینکڑوں ایکڑ اراضی اور کئی مکان اپنے نام الاٹ کرا لیے تھے، لیکن مہاجرین کی اکثریت کے ساتھ خیردین جیسا یا اس سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا گیا تھا۔ پاکستان کے معرض وجود کے آنے سے لے کر آج تک پورے ملک میں کمزوروں کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی کا رویہ ایک عام سی بات ہے، اور اب اسے روزمرہ کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا ہے۔ کاش اس ارض پاک کو کوئی ایسا صاحب بصیرت حکمراں مل جائے، عدل و انصاف جس کی گھٹی میں شامل ہو۔ خیردین کا کنبہ مختصر اور زندگی بہت سادہ تھی۔
وہ دن بھر پرچون کی دکان چلاتا تھا، جس سے ہونے والی آمدنی ان 3 افراد کی ضروریات کے لیے بہت کافی تھی۔ وہ مہینے میں ایک بار رسول پور تارڑ جا کر حافظ آباد کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ یہ خالصتاً کاروباری نوعیت کا پھیرا ہوتا تھا۔ وہ رسول پور تارڑ اور حافظ آباد کی تھوک کی مارکیٹ سے اپنی دکان کے لیے سودا وغیرہ خرید کر لاتا تھا۔ زندگی امن و سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک صبح پتہ چلا شازیہ عرف بجلی گھر سے غائب ہے۔ 10 بجے ہم کوٹ ڈوگرا میں تھے۔ وہ 25 جولائی کا دن تھا۔ ساون کی شروعات ہو چکی تھی۔ آج صبح ہی سے مطلع ابر آلود تھا۔ جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے اس وقت بھی ہلکی ہلکی پھوار کا سلسلہ جاری تھا۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے دھوپ کے راستے میں ایک نامعلوم سی دیواریں چیر اٹھا رکھی تھی۔ خیر دین کا گھر گاؤں کے وسط میں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم مذکورہ گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ یہ 8 مرلے کا ایک کشادہ مکان تھا۔ کراچی کے رہائشی اس مکان کے رقبے کو کم و بیش 200 گز کا سمجھ لیں۔ مکان کی بیٹھک میں خیردین نے پرچون کی دکان کھول رکھی تھی، جس کا ایک دروازہ گلی میں اور دوسرا گھر کے اندرونی حصے کے صحن میں کھلتا تھا۔ داخلی دروازے سے اندر آئے تو ایک کشادہ صحن سے سامنا ہوتا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں 3 کمرے تھے، جن میں 2 پہلو بہ پہلو اور ایک سائیڈ میں بنا ہوا تھا۔ اس سائیڈ والے کمرے کے ساتھ ہی باورچی خانہ تھا۔ یہ پورا مکان کچی مٹی سے تعمیر کیا گیا تھا اور خاصا ہوادار تھا۔ خیردین کی بیوی بلکیس ایک پستہ قامت خالص گھریلو عورت تھی۔ سادگی جس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ خیردین سے میں راستے میں کافی بات چیت کر چکا تھا، لیکن کام کی کوئی بات میرے ہتھے نہیں لگی تھی۔ اس حوالے سے بلکیس نے بھی مجھے خاصا مایوس کیا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی سے حاصل ہونے والی معلومات کسی بھی زاویے سے گمشدہ بجلی کی بازیابی کے سلسلے میں کارآمد نظر نہیں آتی تھی۔ دونوں کا بیان ملتا جلتا تھا۔ رات کو وہ تینوں گھر کے صحن میں سوئے تھے۔ لگ بھگ نیس شب بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنی چارپائیاں برآمدے میں لگا لی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح جب بلکیس کی آنکھ کھلی تو بجلی اپنی چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ بلکیس نے خیردین کو جگا کر صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد بجلی کی تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ بجلی غائب ہے تو تم نے کیا کیا؟ تم دونوں میں سے کسی نے گھر کے داخلی دروازے کو چیک کیا تھا؟ میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جی تھانے دار صاحب، بلکیس اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ بجلی کو گھر کے اندر نہ پا کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور وہ دروازہ بند تھا۔ اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا گھر کے اندر آنے یا باہر جانے کا کوئی اور بھی راستہ ہے؟ وہ دونوں بیک زبان ہو کر بولے، نہیں جناب، بس یہی ایک دروازہ ہے۔ مکان میں آمد و شد کا راستہ اگر اندر سے بند تھا اور اس دروازے پر کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجلی مذکورہ دروازے سے نکل کر نہیں گئی ہوگی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، باسط تم ذرا چھت پر جا کر گرد و نواح کا جائزہ لے کر آؤ۔ اوکے سر، باسط یہ کہتے ہوئے میرے حکم کی تعمیل پر چڑھ پڑا۔ میں نے خیردین کے مکان کا سروے کرتے ہوئے اس زینے کو دیکھ لیا تھا جو بیٹھک اور ایک اندرونی کمرے کے بیچ میں اوپر کو جاتا تھا۔ باسط اسی کچے زینے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں نے روئے سخن خیردین کی طرف موڑتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے بجلی کی 3 گہری سہیلیوں کا ذکر کیا تھا، کیا وہ تینوں بھی کوٹ ڈونگرا میں ہی رہتی ہیں؟ جی بالکل، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، فرزانہ، صدف اور عارفہ ادھر ہی رہتی ہیں سرکار۔ ایک کام کرو، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تم ان تینوں لڑکیوں کو یہاں لے آؤ، میں ان سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے ان تینوں میں سے کوئی ضرور بجلی کے غیاب پر روشنی ڈال سکے گی۔ بس مجھے ڈور کا کوئی سرا چاہیے جسے پکڑ کر میں دوسرے سرے تک پہنچ سکوں، اور مجھے یقین ہے تلاش کی اس ڈور کے دوسرے سرے پر بجلی سے لازماً ملاقات ہوگی۔ خیردین اس انداز میں گردن کو حرکت دینے لگا جیسے میری بات پوری طرح اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ اس نے فرمانبرداری سے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں ابھی ان تینوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ خیردین کے جانے کے بعد میں نے بلکیس کی میت میں گھر کے اندرونی حصے کا بھی جائزہ لے لیا۔ مجھے کسی کمرے سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جو بجلی کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتا۔ میں تمام کمروں کا کونا کونا جھانک کر برآمدے میں پہنچا تو چھت پر سے باسط کی آواز آئی،
ملک صاحب اب ذرا اوپر آئیں۔ خیریت؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی خاص بات؟ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ کانسٹیبل کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے بلکس کو ادھر برآمدے میں ہی چھوڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کچے زینے کی جانب بڑھا۔ خیردین کے مکان کی چھت عقب سے ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے باسط کے قریب پہنچ کر کہا، ہاں بھائی باسط، اب بتاؤ تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو؟ وہ مجھے اپنے ساتھ خیردین کی چھت سے ملاقات دوسری چھت کے کنارے پر لے گیا اور پھر ایک زینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ دیکھیں ملک صاحب، یہ زینہ اس پچھواڑے والے مکان کے اندر اترتا ہے۔ خیردین کے گھر کا کوئی بھی فرد چھت کے راستے اس مکان میں بآسانی اتر سکتا ہے اور پھر اس مکان کا دروازہ کھول کر باہر جا سکتا ہے۔ تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے باسط کی سوچ تک رسائی حاصل کرتے ہوئے کہا، بجلی اس راستے کے ذریعے غائب ہوئی ہے؟ جناب، میرا ذہن تو یہی کہہ رہا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، باقی آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ کانسٹیبل باسط کی بات میں وزن تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس گھر کے اندر اتر کر معلوم کیا ہے کہ وہاں کون رہتا ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کسی کے گھر میں اندر داخل ہونا مجھے اچھا نہیں لگا، حالانکہ اس زینے سے نیچے اترنا بہت آسان کام ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو باسط، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بلا اجازت یوں کسی کے گھر میں اترنا سراسر غیر اخلاقی اور غیر قانونی فعل ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تم باہر جا کر پچھواڑے والے اس گھر کے بارے میں معلومات حاصل کرو، میں جب تک بجلی کی ماں کو کریدنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں جاتا ہوں اس طرف، وہ فرما برداری سے بولا۔ ہم دونوں چھت سے نیچے اتر آئے۔ اس دوران میں بوندا باندی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ کانسٹیبل خیردین کے گھر سے نکلا تو میں بلکس کو لے کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ بلکس بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، تمہاری بیٹی کی گمشدگی کا سخت سخت افسوس ہے اور میری کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد بجلی کو تلاش کر کے تمہارے حوالے کر دوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، وہ مغموم لہجے میں بولی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ اگر میں بجلی کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تم پر میرا کوئی احسان نہیں ہوگا بلکس بی بی، میں نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا، بلکہ اس طرح میں اپنا فرض نبھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ باقی جہاں تک رسائی دعا کا تعلق ہے تو میں نے تھوڑی دیر رک کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اللہ تو سب کا بھلا ہی کرتا ہے، لیکن انسان اکثر اپنے غلط فیصلوں کے ذریعے اپنا برا کر لیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی۔ اس نے پلکیں جھپکا کر پھر الجھن زدہ لہجے میں اس نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ کی آخری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تم چاہتی ہو کہ بجلی بازیاب ہو جائے تو تمہیں مجھ سے غلط بیانی سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے جو بھی پوچھوں اس کا سچا اور کھرا جواب چاہیے مجھے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی اب آ گئی سمجھ میں، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی، میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میری تو شدید خواہش ہے کہ بجلی ابھی اور اسی وقت مجھے مل جائے۔ ابھی اور اسی وقت بجلی نہیں ملی تو بھی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی، میں نے حوصلہ بخش لہجے میں کہا، پھر گھر کے داخلی دروازے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، آج صبح جب تم دونوں میاں بیوی سو کر اٹھے تو دروازہ بند تھا اور اندر سے کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی، لیکن بجلی غائب تھی، ہے نا؟ جی ہاں ایسا ہی ہے، وہ نحیف سی آواز میں بولی۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ بجلی گھر کے دروازے سے باہر نہیں گئی، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اگر اس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہوتی تو ممکن نہیں تھا کہ آپ دونوں اس مجرمانہ کارروائی سے بے خبر رہتے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی، پتہ نہیں اس کڑی نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ بس میں تو یہی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ خیر کرے اور میری بجلی صحیح سلامت ہو۔ بلکس بی بی، میری بات غور سے سنو، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، مجھے اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجلی جہاں بھی ہے صحیح سلامت اور بخیریت ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور میں نے اس کے جانے کا راستہ بھی دریافت کر لیا ہے۔
कौन सा रास्ता? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो रास्ता मैं बाद में बताऊंगा, मैंने मायनी खेज अंदाज में कहा। इससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, और बहुत सोच समझ कर जवाब देना होगा, क्योंकि अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की तो फिर बिजली तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आखिरी जुमला मैंने उसके जज्बात में हलचल मचाने के लिए अदा किया था। इस जुमले का बिल्किस पर बड़ा गहरा असर हुआ और वो तड़प कर बोली, थानेदार साहब, आप ऐसी बातें तो न करें। बिजली हमारी बहुत ही लाडली बेटी है, हम उसके बगैर जिंदा रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। वो रूहान सी हो गई। आप किसी भी तरह बिजली को ढूंढ निकाले। मैं सोहने रब की कसम खाकर कहती हूँ कि आप मुझसे जो भी सवाल करेंगे, मैं उसका 16 आने और खरा और सच्चा जवाब दूंगी। बिजली की अभी तक कहीं मंगनी नहीं हुई, और अभी तक आप लोगों के सामने उसका रिश्ता भी मौजूद नहीं है। मैंने उन्हीं के फराहम करदा मालूमात पर रोशनी में उन्हीं के फराहम करदा मालूमात की रोशनी में कहा। लेकिन हालात व वाक़यात ये बताते हैं कि बिजली अपनी मर्ज़ी से गई है। इससे एक ही बात ज़ाहिर होती है कि वो किसी के साथ गई है, किसी मर्द के साथ। बिल्किस बीबी के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे ये अंदाजा कायम करने में कतई कोई दुश्वारी नहीं हुई कि मैंने जो नुक्ता उठाया था, उसके हवाले से बिल्किस के ज़हन में कुछ ज़रूर था। वो चंद लम्हात तक टटोलती हुई नज़र से मुझे देखती रही, फिर सरसराती हुई आवाज़ में बोली, क क कौन किसके साथ गई है वो? ये तो तुमने मुझे बताना है बिल्किस बीबी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं कोट डोगरा में पहली मर्तबा आया हूँ, मैं यहाँ के किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूँ। तुम बताओ, क्या बिजली का गांव के किसी मर्द के साथ कोई चक्कर चल रहा था? ऐसी कोई बात नहीं है थानेदार साहब, वो जल्दी से बोली। मेरी बिजली का किसी मर्द की तरफ ध्यान नहीं था। हाँ, अलबत्ता, वो बोलते बोलते अचानक रुक गई। तो मैंने इस्तेफसार किया, अलबत्ता क्या? खादिम हुसैन कोचवान का लड़का बिजली में दिलचस्पी रखता था, वो सरसरी अंदाज में बोली। लेकिन बिजली ने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की। खादिम हुसैन के लड़के का नाम क्या है? मैंने पूछा। और वो क्या करता है? उसका नाम असगर है जी, बिल्किस ने बताया। और वो बस आवारा गर्दी करता है या फिर बिजली को देखकर ठंडी आहें भरता है। बिजली की गुमशुदगी का मामला रफ्ता रफ्ता ढप पर आ रहा था। असगर का नाम सामने आने पर मुझे यूं महसूस होने लगा कि बाद अज़ा ये लड़का इस केस की एक अहम कड़ी साबित होगा। मैंने कुरैत का अमल जारी रखते हुए बिल्किस बीबी से पूछा, ये भी तो हो सकता है कि बिजली भी असगर को पसंद करती हो, उसमें दिलचस्पी रखती हो। सवाल ही पैदा नहीं होता थानेदार साहब, वो अटल लहजे में बोली। तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह रही हो? मैंने और खैरदीन ने असगर के हवाले से बिजली से बात की थी। वो वजाहत करते हुए बोली, बिजली ने साफ कह दिया था कि वो असगर को नापसंद करती है। अगर कभी खादिम हुसैन कोचवान या उसकी बीवी जुबैदा असगर का रिश्ता लेकर आए तो हम उन्हें वाज़ेह तौर पर जवाब दे दें। अगर बिजली की असगर में जरा सी भी दिलचस्पी होती तो वो इतनी सख्त बात कभी न करती। मंतकी तौर पर तो तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है बिल्किस बीबी, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। लेकिन दिल के मामलात में मंतिक और अकल कभी नहीं चलती। ये भी तो हो सकता है कि बिजली भी असगर को पसंद करती हो और उसने अपनी पसंदीदगी को छुपाने के लिए इस किस्म की बात कही हो। आपकी मर्जी है, जो भी समझे थानेदार साहब, वो अफसुर्दा लहजे में बोली। मैंने हकीकत आपको बता दी है। तुम्हारे घर के पीछे किसका मकान है? मैंने पूछा। वहां बाबा जमाला रहता है, बिल्किस ने बताया। आपने ये सवाल क्यों किया? तुम्हारे घर की छत बाबा जमाला की छत के साथ मिली हुई है, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। मैंने थोड़ी देर पहले किसी दूसरे रास्ते का जिक्र किया था। मैं समझता हूँ बिजली तुम दोनों को सोता छोड़कर अपने मकान की छत पर पहुंची होगी और फिर बाबा जमाला के मकान में उतरकर उसके दरवाजे से बाहर निकल गई होगी। क्या तुम लोगों ने बाबा जमाला या उसके घर वालों से पूछगछ की? बाबा जमाला उस घर में अकेला ही रहता है, बिल्किस ने बताया। उसने शादी नहीं की, इसलिए बीवी बच्चों का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके करीबी रिश्तेदार भी नहीं है। हमने उसे हमेशा अकेला ही देखा है। बिल्किस की जुबानी मुझे बाबा जमाला के बारे में मजीद पता चला कि उसका नाम जमालदीन था, लेकिन वो बाबा जमाला के नाम से कोट डोगरा में मशहूर था। उसकी उम्र 60 से मुतजाविज थी। उसने एक गधा पाल रखा था जो उसके लिए सवारी और धंधे के काम में आता था। बाबा जमाला अपने घर में मिट्टी के बर्तन तैयार करता था और फिर उन बर्तनों को गधे पर लाद कर गांव गांव घूम घूम कर उसे फरोख्त करके अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करता था।
اپنے گھر کے سارے کام، صاف صفائی ستھرائی، کھانا پکانا بابا جمالہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا تھا۔ وہ لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا تھا، وہ اپنے حال میں مست رہنے والا بندہ تھا۔ بابا جمالہ 5 وقتہ نمازی بھی تھا۔ میں بلکیس بی بی کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا کہ کانسٹیبل لوٹ کر آ گیا۔ اس دوران میں باسط نے بابا جمالہ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات اکٹھا کر لی تھی، جو بلکیس کے بیان سے لگا کھاتی تھی۔ باسط نے بابا جمالہ سے بات بھی کی تھی۔ مجھے کانسٹیبل کے چہرے پر دبا دبا سا جوش دکھائی دیا تو میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس کوئی خاص خبر ہے۔ میں نے خاصے کرارے لہجے میں پوچھا، ہاں بھائی، ادھر کی کیا رپورٹ ہے؟ میرا اندازہ 100% درست نکلا ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ بجلی آدھی رات کے بعد اور فجر کے اذان سے پہلے کسی وقت اپنے گھر سے بابا جمالہ کے گھر میں پہنچی تھی اور پھر اس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ کیا بابا جمالہ نے بجلی کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا تھا؟ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ یا اس نے بجلی کو چھت سے اپنے گھر میں اترتے دیکھا ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے ملک صاحب، وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، پھر کیسی بات ہے باسط؟ بابا جمالہ فجر کی نماز گاؤں کی مسجد میں با جماعت ادا کرتا ہے ملک صاحب، کانسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ گھر سے نکلنے لگا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو سونے سے پہلے نہ صرف اس نے اس گھر کا دروازہ بند کیا تھا بلکہ اس کی کنڈی بھی چڑھائی تھی۔ اوہ! میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر بلکیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بجلی کس راستے سے گئی ہے یہ تو پتہ چل گیا۔ اب مجھے سراغ لگانا ہے اس بندے کا جس کے ساتھ وہ فرار ہوئی ہے۔ اگر وہ بندہ مجھے مل گیا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور ملے گا، تو بجلی بھی اس کے ساتھ ہی ملے گی۔ آپ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بجلی؟ بلکیس بی بی بکھری ہوئی آواز میں بولی، بجلی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ بجلی اپنی مرضی سے غائب ہوئی تھی۔ گھر میں اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو سوچا جاتا کہ وہ فرار یا خودکشی کے ارادے سے نکلی ہوگی۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ فرار ہوئی تھی، اور یہ کسی میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ وہ بجلی کی گمشدگی کا محرک تھا۔ اگر وہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر بجلی کو یہ بازیاب کرانا چندہ مشکل نہ ہوتا۔ یہ بھی طے تھا کہ وہ اگر موزہ کوٹ ڈوگرا کا وسنیک تھا تو وہ بھی بجلی کی طرح وہاں سے غائب ہوا ہوگا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد خیردین 2 لڑکیوں کو لے کر آ گیا۔ ان میں سے ایک صدف اور دوسری عارفہ تھی۔ فرزانہ کے بارے میں خیردین نے بتایا کہ اس کا بچہ بیمار ہے، اس لیے وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ فرزانہ شادی شدہ تھی اور اس کا 1 سالہ لڑکا تھا۔ فرزانہ کی شادی 2 سال پہلے گاؤں کے ایک شخص سے ہوئی تھی۔ صدف اور عارفہ بجلی کی طرح ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ ان کی عمریں الگ ترتیب 18 اور 17 سال تھی۔ میں 20-25 منٹ تک ان دونوں لڑکیوں کا انٹرویو کرتا رہا، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جس سے بجلی کی تلاش میں کوئی مدد مل سکتی۔ اصغر کے حوالے سے ان دونوں کا موقف بھی وہی تھا جو بلکیس کا تھا۔ انہوں نے اس امر کی تصدیق کر دی تھی کہ اصغر بجلی سے محبت کا دعوے دار تھا، لیکن بجلی کو اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ اصغر کا یک طرفہ عشق تھا۔ اس صورتحال نے میرے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا، اور میں خیردین کے گھر سے نکل کر خادم حسین کوچوان کے گھر کی سمت چل پڑا۔ اصغر خادم حسین کا بیٹا تھا۔ خادم حسین کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، ہم 1 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت خادم حسین گھر کے اندر موجود نہیں تھا، تاہم اس کی بیوی زبیدہ کو جب پتہ چلا کہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور بجلی کی گمشدگی کے حوالے سے تفتیش کر رہا ہوں، تو اس نے مجھے اور باسط کو گھر کے اندر بلا لیا اور ہمیں بیٹھک میں بیٹھانے کے بعد اس نے بتایا، خادم حسین تانگا لے کر گیا ہوا ہے، اس کی واپسی شام تک ہوگی۔ کوئی بات نہیں زبیدہ بی بی، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں تم سے ہی چند سوال کر لیتا ہوں، آخر اصغر تمہارا بیٹا بھی تو ہے۔ میں نے آخری جملہ بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، جی 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 بالکل، اصغر میرا اور خادم حسین کا بیٹا ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ تو بجلی کی تلاش کرتے پھر رہے ہیں، پھر میرے اصغر کا کیا ذکر؟ زبیدہ کی عمر 45 سال رہی ہوگی۔ وہ سانولے رنگ کی ایک فربا اور پستہ قامت عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص نوعیت کی ہوشیاری پائی جاتی تھی۔
بعد ازاں مجھے پتا چلا کہ اصغر کے علاوہ ان کے 2 بچے اور بھی تھے اور وہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ 15 سال کی زرینہ اور 12 سال کی نسیم۔ اصغر کم و بیش 20 سال کا تھا۔ جب تمہارے بیٹے کا نام بجلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر بجلی کی گمشدگی پر سب سے پہلے اصغر کا ہی ذکر آئے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولے، اصغر کا بجلی سے کیا واسطہ؟ واسطہ ہے تو میں تمہارے دروازے تک پہنچا ہوں نا، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو تو بھی مجھے پتا چل چکا ہے کہ اصغر علی بجلی کے عشق میں گرفتار تھا۔ یہ اصغر کا پاگل پن ہے تھانے دار صاحب، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں 1000 بار اس نالائق کو سمجھا چکی ہوں کہ عشق وشق کے چکر میں سوائے خواری کے کچھ نہیں رکھا ہے۔ میں نے کیا کھٹ لیا جو وہ کوئی کارنامہ انجام دے ڈالے گا؟ بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی تھی۔ میرے کریدنے پر اس نے بتایا کہ اس نے خادم حسین سے محبت کی تھی۔ ان کی شادی بھی ہو گئی، لیکن زبیدہ کے بیان کے مطابق خادم حسین نے اس کی قدر نہیں کی جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ پھر زبیدہ کو یہ بھی افسوس ہوا کہ خادم حسین میں ترقی کرنے کے جراثیم نہیں تھے۔ وہ کوچوانی میں خوش تھا، جبکہ زبیدہ کی خواہشات اور کہیں زیادہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاشقی اصغر کی گھٹی میں شامل ہے، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ اپنی خاندانی روایت کو آگے بڑھا رہا ہے نا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولی۔ اصغر اندھا ہو گیا ہے جو بجلی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، ورنہ وہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ اسے کوئی اپنے گھر کی عزت بنائے۔ یہ ایک نئی بات سامنے آئی تھی۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے زبیدہ کو دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ بجلی میں ایسی کون سی خرابی ہے کہ اسے کوئی اپنے گھر کی عزت بنانا ہی نہیں چاہتا؟ بس رہنے دے تھانے دار صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ میرا منہ نہ کھلوائے تو اچھا ہے۔ میرا خیال ہے تم منہ کھول ہی لو تو بس زیادہ اچھا ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ اس طرح ہو سکتا ہے میں حقیقت کی تہ میں اتر کر بجلی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پتہ نہیں جناب، اس بجلی نے کیسے کیسے لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے رکھا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولی، پچھلے دنوں تارا نے میرے پتر کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ زبیدہ بیوی ایک پر ایک انکشاف کیے جا رہی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، یہ تارا کون ہے؟ نذیرہ ماچھن کا لڑکا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولے۔ نام تو اس کا ستار ہے، لیکن پورے گاؤں پورے پنڈ میں وہ تارا کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ بڑا بدماش بنا پھرتا ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں نے اس کے بیان میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، تارا نے تمہارے بیٹے کو دھمکی کیوں دی تھی؟ تارا نے اصغر سے کہا کہ بجلی سے دور رہو ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، اس نے بتایا۔ تارا بجلی کو اپنی جائیداد سمجھتا ہے۔ میں نے بجلی کے معاملے میں خیر دین اور بلکی سے تفصیلی بات کی ہے، میں نے کہا۔ انہوں نے تارا کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تارا بجلی کو اپنی جائیداد سمجھتا ہے، اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ وہ دونوں اپنی اکلوتی اولاد کے بارے میں، اکلوتی بیٹی کے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہے، وہ استہزائیہ لہجے میں بولی۔ انہوں نے بیجا لاڈ پیار سے بجلی کو بگاڑ دیا ہے، وہ خود سر اور ضدی بن چکی ہے، مگر خیردین اور بلکیس اسے ابھی تک دودھ پیتی بچی اور معصوم بچی سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ زبیدہ بجلی اور اس کے والدین کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھتی تھی۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ بجلی نے اس کے بیٹے کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ اس معاملے میں مائیں بہت حساس ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کا بیٹا اپنی منکوہہ میں حد سے زیادہ دلچسپی لینے لگے تو انہیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ بجلی تو پھر بھی ایک غیر لڑکی تھی۔ زبیدہ، میں نے اسے اس کی تسلی کی خاطر کہا، میں تارا کو خود دیکھ لوں گا کہ وہ کتنا بڑا بدماش ہے۔ ابھی تو میں تمہارے بیٹے سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ بتاؤ اصغر کہاں ہے؟ اصغر تو گھر میں نہیں ہے جی، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ اس کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پوچھا، وہ گھر میں نہیں ہے تو پھر کدھر گیا ہے؟ وہ پنڈی بھٹیاں گیا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ کب گیا ہے وہ پنڈی بھٹیاں؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میرا تھانہ یعنی رسول پور تارڑ پنڈی بھٹیاں اور حافظ آباد کے درمیان واقع تھا۔ کوٹ ڈوگرا سے پنڈی بھٹیاں جانے کے لیے رسول پور تارڑ سے گزرنا پڑتا تھا۔ اصغر کل دوپہر میں گھر سے نکلا ہے جی تھانے دار صاحب، زبیدہ نے بتایا۔ ادھر پنڈی بھٹیا میں میری بڑی بہن صفیہ رہتی ہے، اصغر اپنی خالہ کے پاس 2 4 دن رکے گا۔ اصغر کل دوپہر میں گھر سے نکلا اور گزشتہ رات بجلی غائب ہو گئی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔
फिर जुबैदा की आंखों में देखते हुए पूछा, बड़ा अजीब सा इत्तेफाक नहीं है? वो चंद लम्हात तक मुतज़ब्ज़िब नज़र से मुझे तकती रही, फिर शक आलूद लहजे में बोली, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि असगर बिजली को भगा कर ले गया है? बिल्कुल, मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूँ जुबैदा बीबी, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, ये नामुमकिन तो नहीं है। थानेदार साहब, वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, आप मेरे पुत्र को इस मामले में ना घसीटे जी। बिजली ने कभी इसे घास नहीं डाली, उसके साथ भागेगी कैसे? मैंने एक इम्कानी बात की है। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है कि उन दोनों में गहरा रब्त व ज़ब्त हो, मगर बिजली ने इस बात को गांव वालों से छुपा रखा हो। सवाल ही पैदा नहीं होता थानेदार साहब। वो पूरे तयक्कुन से बोली, मैं असगर को अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको सफिया का मुकम्मल एड्रेस दे देती हूँ। आप पिंडी भटिया जाकर चेक कर लें। इंशाल्लाह मेरा बेटा आपको उधर ही मिलेगा और बिजली उसके साथ नहीं होगी। सफिया आपको ये भी बताएगी कि असगर कल कितने बजे वहां पहुंचा था। वो तो मैं लाजमी चेक करूंगा, मैंने ठोस लहजे में कहा। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर बिजली असगर के साथ नहीं गई तो फिर वो कहाँ गायब हुई है? मेरी जूती जाने वो कहाँ गर्क हुई है। वो नफरत आमेज लहजे में बोली, इस कमीनी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। जब तक वो गांव में थी तो मेरा असगर उसके पीछे दीवाना बना हुआ था। अब वो कहीं दफा हुई तो पुलिस हमारे दरवाजे पर आ गई है। फिर वो दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए फरियादी लहजे में बोली, मेरे सोहना रब, हमें इस मुसीबत से निकाल। मैं मजीद 15-20 मिनट तक जुबैदा से सवाल जवाब करता रहा, लेकिन कोई मुफीद बात मालूम ना हो सकी। मैंने पिंडी भटिया का एड्रेस यानी उसके बहन का एड्रेस नोट किया और उसके घर से निकल आया। अगर बिजली किसी भी जाविये से असगर में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी तो फिर उनका एक साथ कहीं जाना खारिज खारिज अज इम्कान था, क्योंकि उनके कोट डोगरा से निकलने के औकात में कम से कम 12 घंटे का फर्क था। मलिक साहब, अब किस तरफ जाने का इरादा है? बासित ने मुझसे पूछा। बिजली का मामला तो एक जगह आकर रुक गया है। क्या आप दोबारा खैरदीन के घर जा रहे हैं? अगर खैरदीन से मुलाकात की जरूरत पेश आई तो उधर का चक्कर भी लगाएंगे, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिलहाल तो मैं तारा की खबर लेना चाहता हूँ। जरा पता तो चले कि वो बिजली का चौकीदार क्यों बना हुआ है। अगर जुबैदा ने किसी गलत बयानी से काम लिया तो मुझे उम्मीद है कि तारा से मुलाकात खासी सूदमंद साबित होगी। खादिम हुसैन कोचवान के घर से निकलते हुए मैंने जुबैदा से नजीरा माछन के घर का लोकेशन, उसका पता ठिकाना पूछ लिया था और अच्छी तरह समझ लिया था। तारा नजीरा माछन का इकलौता और बिगड़ा हुआ बेटा था और मुबैना तौर पर वो गांव में गुंडागर्दी करता था। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, कांस्टेबल ने तायदी अंदाज में कहा। इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला रुका हुआ था, ताहम अभी तक आसमान गहरे बादलों से ढका हुआ था, यानी किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। नजीरा माचन का घर ज्यादा दूर नहीं था। हम एक गली से निकलकर दूसरी गली में दाखिल हुए तो एक दराज खामोश शख्स ने मेरे नजदीक आकर शाइस्ता लहजे में कहा, अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब। उस शख्स ने हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। उसका रंग गंदुबी और उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। उस पर निगाह पड़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन फौरी तौर पर याद न आ सका कि आज से पहले हमारी मुलाकात कहाँ हुई थी। वालेकुम अस्सलाम, मैंने उसके सलाम का जवाब देते हुए सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। मेरा नाम मास्टर इनायत है, वो मुसाफे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बदस्तूर शाइस्ता अंदाज में बोला। उसने मेरी निगाह में छुपे हुए इस्तिफसार को पढ़ लिया था, इसीलिए उसने अपना तारुफ कराना जरूरी समझा था। अपनी बातचीत और अंदाज से वो एक तालीम याफ्ता और समझदार इंसान लगता था। मैंने उससे हाथ मिलाते हुए खुश दिली से कहा, मास्टर साहब, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। ये हमारी पहली मुलाकात है जनाब, वो रसानियत भरे लहजे में बोला। हाँ, ये हो सकता है कि आपने कुछ देर पहले मुझे खैरदीन के घर के आसपास कहीं देखा हो। जब मुझे पता चला कि थानेदार साहब बिजली की गुमशुदगी के सिलसिले में तफ्तीश करने कोट डोगरा आए हैं तो मैं अपने घर से निकलकर सीधा खैरदीन के घर पहुंचा था, लेकिन जब तक आप खादिम हुसैन के घर की तरफ चल पड़े थे, चुनांचा मैं भी उधर ही आ गया और अब आपसे मिलने का मौका मैसर आ गया। उसकी वजाहत खत्म हुई तो मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा, मास्टर जी खैरियत तो है ना? आप मुझसे मिलने के लिए इतने बेताब क्यों हो रहे थे? खैरियत कहाँ है जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला।
اس گاؤں سے ایک نوجوان جہان لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ میں آپ سے اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ پتا چلے آپ نے بجلی کی تلاش کے سلسلے میں اب تک کیا پیش رفت کی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک آسودہ سانس خارج کی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، کوٹ ڈونگرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ہم سب لوگ یہاں ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اور حتی المقدور دوسرے کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ میں جانتا ہوں بجلی کی گمشدگی پر خیردین اور بلقیس سخت پریشان ہے۔ مجھے بھی اس واقعے کا سخت افسوس ہے۔ اگر میں بجلی کی تلاش کے حوالے سے آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو مجھے ضرور بتائیں۔ آپ کے کام آ کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ماسٹر عنایت ایک پرخلوص اور ہمدرد انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سخت باطنی شخص بھی تھا۔ بہرحال اس کے اخلاص اور انسان دوستی کے پیش نظر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ماسٹر جی آپ کی اس پرخلوص پیشکش کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کا تعاون بجلی کو ڈھونڈنے میں مفید ثابت ہوا تو یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کوٹ ڈونگرا پر بھی آپ کا احسان ہوگا۔ لیکن اس ڈگر پر قدم رکھنے سے پہلے آپ کو چند باتیں ذہن نشین کرنا ہوگی۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کون سی باتیں ملک صاحب؟ بجلی نہ تو غائب ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی غیر موجودگی کو گمشدگی کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری اب تک کی تحقیق کے مطابق وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی اور خوشی سے گئی ہے، اور اس امر میں بھی مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ کوٹ ڈوگرا کی کسی وسنیک کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے، اور ظاہر ہے وہ جس شخص کے ساتھ بھی گئی ہے وہ اس وقت گاؤں میں موجود نہیں ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اوہ، وہ ایک پرتشویش اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے تھانے دار صاحب۔ آپ اس لیے خادم حسین کے گھر گئے تھے کیونکہ اس کا بیٹا اصغر اس وقت کوٹ ڈوگرا میں موجود نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، میں نے ماسٹر عنایت کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ بجلی کی ماں نے مجھے بتایا ہے کہ اصغر بجلی پر بری طرح فریفتہ تھا، لیکن اصغر کی ماں نے بتایا ہے کہ بجلی اس کی گمشدگی سے 12 گھنٹے پہلے اصغر اپنی خالہ سے ملنے پنڈی بھٹیا چلا گیا تھا، یعنی گزشتہ روز دوپہر میں۔ اور اب زبیدہ کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ تارا بدماش بھی بجلی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا، اور چند روز پہلے اس نے اصغر کو کوئی خطرناک دھمکی بھی دی تھی۔ اس نے اصغر سے کہا تھا کہ وہ بجلی سے دور رہے، یعنی تارا بھی بجلی کا امیدوار ہے۔ اسی لیے میں نذیرہ ماچھن کے گھر جا رہا ہوں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ زبیدہ نے آپ سے غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے بھی کل دوپہر کے بعد سے اصغر کو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ یہ تارا کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ جو بچے باپ کی عدم موجودگی میں پل کر جوان ہوتے ہیں ان کی شخصیت میں بہت سی کمی رہ جاتی ہے۔ اولاد کی صحت مند پرورش کے لیے سر پر باپ کا سایہ قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کمبخت نے 2-3 بار میرے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہے۔ اس کے بعد سے میں نے اس سے کترانا شروع کر دیا۔ تارا کو آپ ایک بگڑا ہوا جوان سمجھ لیں۔ ماسٹر جی، بگڑے ہوئے انسانوں کو سیدھا کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ میں نے قطعی انداز میں کہا، تارا کی آپ فکر نہ کریں، میں اسے دیکھ لوں گا۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر تعاون کی پیشکش کی ہے تو اپنا کام بھی سمجھ لیں۔ وہ ہمہ گوش ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، حکم کرے جناب۔ آپ کوٹ ڈوگرا کے اسکول کے ماسٹر ہیں، میں نے کہنا شروع کیا۔ کسی بھی اسکول میں پڑھانے والا وہاں کے ایک ایک فرد سے اچھی طرح واقف۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں کوٹ ڈونگرا میں بسنے والے ایک ایک بندے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب یہاں اسکول ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس چیز کے ماسٹر ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ جناب اصل بات یہ ہے کہ میں اس گاؤں کا واحد پڑھا لکھا آدمی ہوں، اس لیے لوگ نے میرا نام ماسٹر رکھ دیا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میرا نام تو عنایت ہے مگر کوٹ ڈونگرا میں ماسٹر عنایت کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ گاؤں میں ایک اسکول ہو، مگر یہاں کے لوگوں میں اپنی اولاد کو پڑھانے لکھانے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ میں تو یہاں آ کر پھنس گیا ہوں، بس صفدر واپس آ جائے تو میں چلا جاؤں گا۔ کیا آپ کا تعلق کوٹ ڈوگرا سے نہیں ہے؟ وہ باطنی شخص ذرا دیر کو تھما تو میں نے پوچھ لیا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ کچھ عرصہ پہلے میں اپنے ایک دوست صفدر سے ملنے یہاں آیا تھا، پھر ایک روز صفدر کہیں چلا گیا اور میں اس کی راہ دیکھ رہا ہوں، لیکن میں جب سے یہاں ہوں میں نے اس گاؤں میں علم کی شمع روشن کر رکھی ہے۔ میرے بار بار کے سمجھانے پر کچھ لوگ میرے پاس پڑھنے کے لیے آنے لگے ہیں، مگر وہ سب بڑی عمر کے ہیں۔
آپ میرے اس مشن کو تعلیمی بالغہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ شروع ہوتا تو پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر اسٹاپر لگانے کی غرض سے کہا، ماسٹر جی، تعلیم بالغہ اور تعلیم طفلہ پر ہم کسی وقت فرصت میں تفصیلی بات کریں گے۔ فی الحال میرے لیے سب سے اہم معاملہ بجلی کو ڈھونڈ نکالنے کا ہے، اور اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ آپ کوٹ ڈونگرا کے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور وہ منتظر نظر سے مجھے تکنے لگا۔ قبل اس کے کہ اس کی زبان کا قفل کھل جاتا، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بات تو میں طے ہی کر چکا ہوں کہ بجلی گاؤں کے کسی مرد کے ساتھ بھاگی ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ بجلی کو بھگا کر لے جانے والا بندہ اس وقت گاؤں میں موجود نہیں۔ میں نے اصغر کے گھر کو چیک کر لیا ہے اور اب نذیرہ ماچھن کی طرف جا رہا ہوں۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں خیردین کے گھر جاؤں گا۔ آپ کے پاس لگ بھگ 1 گھنٹہ ہے۔ اس دوران میں آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس کوٹ ڈوگرا کے کتنے مرد گاؤں میں موجود نہیں ہیں۔ آپ کے لیے یہ کام مشکل تو نہیں ہوگا؟ بات کے اختتام پر میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں تھانے دار صاحب، میں 1 گھنٹے سے پہلے ہی آپ کو رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے ذہن میں یہ بھی نکتہ محفوظ رکھنا ہے کہ میں نے رازدارانہ انداز میں کہا ہے، اصغر اور تارا کے علاوہ گاؤں کا اور کون کون سا مرد بجلی کو پسند کرتا تھا، یا یہ کہ بجلی یہاں کے کس کس بندے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے؟ جی بالکل، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں تھانے دار صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ ماسٹر عنایت کے جانے کے بعد کانسٹیبل باسط نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، یہ بندہ تو کام کا لگتا ہے۔ ابھی صرف لگتا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ جب عنایت ماسٹر کوئی کام کر کر دکھائے گا تب اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بندہ کام کا ہے یا نہیں۔ یہ بھی آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں ملک صاحب، باسط نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس کے اگلا حصہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش ہوگا، اور تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔